दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक में इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्तफ़ीद करें। आज के इस वीलाग में मैं जिक्र करूँगा नून लीग की उन हमाकतों का जिनके ऊपर ना सिर्फ नून लीग खुद पछताई बल्कि उनके मुल्की सियासत के ऊपर भी मनफी असरात जो है ना ये मरतब हुए। और मरीम नवाज शरीफ साहबा की ज़मानत की मनसूखी का केस अदालत के अंदर, तो पहले मैं इसी का जिक्र कर देता हूँ। तो 2019 में नैब के अंदर एक केस था मरियम साहबा के ख़िलाफ़, शमीम शुगर मिल, तो उसके अंदर वो शेयर होल्डर हैं आमदन से ज़ायद असासों का। तो नैब से गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बेल ली और नैब जो है ना वो उस ज़मानत की मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई 4 दिसंबर 2019 को। तो वो केस जो है ना वो तब से वो दबा हुआ था। तो अचानक जो है ना उमर अता बंदयाल साहब ने अपने जाने से पहले इस केस को रीओपन कर दिया है, इसको दोबारा समाअत के लिए 22 अगस्त को मुकर्रर कर दिया है। तो अब देखते हैं कि इस ज़मन में क्या चीज़ आगे जाकर इसके ऊपर क्या फ़ैसला होता है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत का खेल इस वक्त बड़े दिलचस्प मरहले में है। तो ज़ाहिर है कि इफ्तिखार ये जनाब उमर अता बंदयाल साहब ये चाहते हुए भी इमरान खान नियाज़ी को बचा नहीं सके। तो वो हो सकता है कि वो नून लीग को प्रेशराइज करने के लिए या इस तरह को खेल खेलना चाहते हों, मगर देखते हैं कि क्या बनता है। तो अब जो नून लीग की जो हरकतें हैं, जो हमाकतें हैं, जिनकी खमियाजा जो है ना वो पाकिस्तान ने भुगता है और अब भी भुगत रहा है, जिसके ऊपर नून लीग भी पछता रही है, उनका मैं जिक्र करता हूँ। मैं आपको ले चलता हूँ 90s के अंदर। तो 90s के अंदर 1988 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत बनी और मरकज़ के अंदर पंजाब के अंदर मियाँ साहब थे। 1990 के अंदर जो है ना पाकिस्तान की करारदाद पाकिस्तान की सिल्वर जुबली थी, 50 साल सालगिरह थी। कौमों के अंदर ये एक ही दफ़ा ये दिन आता है, क्योंकि ज़ाहिर है कि बार बार जो है ना ये 50वीं सालगिरह तो नहीं होती। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो चूँकि रिकन्सिलिएशन की पॉलिटिक्स हमेशा शुरू शुरू से वो उसकी दाई रही हैं और इसी के लिए वो जद्दोजहद करती रही हैं। कन्फ्रंटेशन से वो दूर भागती थी, तो कि कन्फ्रंटेशन ना हो, कंसेंसस जो है ना वो बिल्ड करना चाहती थी। तो उन्होंने मियाँ साहब को ऑफ़र की कि 1990 के अंदर जो मार्च के अंदर 23 मार्च हम एक ही जो है ना वो स्टेज से मनाते हैं, यूनिटी का मैसेज जाएगा इंटरनेशनली भी, हमारे वर्कर के दरमियान भी, तो उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। मगर मियाँ साहब जो है ना वो ज़िया की कोख में पले हुए थे, तो उन्होंने इस चीज़ को नहीं माना, बल्कि 23 मार्च को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लाहौर के अंदर जलसा करने की सिरे से इजाज़त ही नहीं दी। तो मैं उन बातों का तमाम खुद का मैं नहीं शायद इसलिए हूँ क्योंकि उन दिनों में मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में मैं काफ़ी एक्टिव था। पंजाब का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी था मैं, पीएसएफ का। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये मेरे सामने ही हो रही थी। तो खैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 20 मार्च को लाहौर के अंदर मीनार पाकिस्तान पर जलसा किया। तो कामयाब तरीन जलसा था उनका। तो जबकि 23 मार्च को नून लीग ने किया, उसके वज़ीर आला जो है ना वो थे मियाँ नवाज शरीफ साहब, तो वो जलसा कंपैरेटिवली जो है ना ये फ्लॉप था। तो खैर फिर 1997 के अंदर जो है ना आ जाते हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की दूसरी हुकूमत ख़त्म हुई। तो दूसरी हुकूमत ख़त्म होने से पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो है ना वो मियाँ साहब को बोला कि आए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं कि जो वज़ीर आज़म का सवाबदीदी इख्तियार है, तो उसके अंदर जो है ना डिस्क्रिशनरी पावर है जो वज़ीर आज़म की, तो उसके ऊपर हम ये कानून साज़ी करते हैं कि उन इख्तियारात के इस्तेमाल पर वज़ीर आज़म को इम्यूनिटी हासिल होगी, इस्तिस्ना हासिल होगा। मगर चूँकि मियाँ साहब जो है ना एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में खेल रहे थे, तो वो माने नहीं। तो वो लगारी के साथ और एस्टेब्लिशमेंट के साथ उन्होंने साजिश करके क्योंकि लगारी फ्रंट पर था, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म कर दी गई और पंजाब के अंदर से आसफ अली जरदारी साहब को अबडक्ट कर दिया गया, अगवा कर दिया गया। तो उनके ऊपर खैर वो केसेस वगैरह भी बनाए गए कि जो बाद में आसफ अली जरदारी साहब बरी हुए। तो इसी चीज़ का जो है ना ये खमियाजा उन्होंने भुगता। नून लीग ने 1999 में जब त्यादर साजिश केस के तहत जो है ना मुशर्रफ ने मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टा उनको गिरफ्तार किया। तो जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो ARD की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दीगर जमातों के साथ मिलकर ARD की बुनियाद रखी, मुशर्रफ के खिलाफ मूवमेंट चलाना शुरू की। कलसूम नवाज शरीफ साहबा जो है ना उस नून लीग को
وہ لیڈ کر رہی تھی اس موومنٹ کے اندر. مشرف کے اوپر پریشر پڑا, مشرف جو ہے نا وہ سرنگو ہوا. تو نون لیگ نے بجائے اس چیز کے کہ جو ہے نا وہ ایک پولیٹیکل اچیومنٹ کرتی, انہوں نے پرسنل اچیومنٹ کو جو ہے نا وہ فوقیت دی, اور میاں صاحب کو جیل سے نکال کر وہ 10 سالہ معاہدہ کر کے باہر نکل کے, تو وہ باہر کیا نکلے, وہ جا کر بالکل ادھر جو ہے نا انہوں نے خاموشی اختیار کر لی. انہوں نے جناب جو ہے نا وہ بگلے کی طرح جو ہے نا وہ ریت کے اندر سر دبا کر بیٹھ گئے, تو کوئی چون چرا بھی انہوں نے کی. تو 5-6 سال جو ہے نا اسی طرح گزر گئے. پھر محترمہ بینظیر بھٹو تھوڑی سی ایکٹیو ہوئی, انہوں نے اس کے اوپر کام بھی کیا, میاں نواز شریف صاحب کو منایا اور چارٹر آف ڈیموکریسی ان سے سائن کروایا. تو چارٹر آف ڈیموکریسی جو مرکزی جو خد و خال ہے وہ یہ تھے کہ اس کے اندر جو مین پوائنٹ تھے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نا سازشیں نہیں کریں گے, نہ سازشوں کا اعلی کار بنیں گے, نہ ہی ہم اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیلیں گے. 1973 کے آئین کو مکمل طور پر بحال کریں گے. پاکستان میں 2 طرح کا عدالتی نظام لے کر آئیں گے, ایک کانسٹیٹیوشنل اور ایک باقی دیگر کیسز کا. ججز کی تقرری پارلیمانی کمیشن کے ذریعے ہوگی, اور نیب کو سرے سے ختم کر دیا جائے گا. تو یہ تمام جو ہے نا یہ پوائنٹ تھے میثاق جمہوریت کے. تو میاں صاحب جو ہے نا میثاق جمہوریت کے بعد یہ پاکستان بھی آئے. پاکستان آئے تو ان کو مشرف نے جہاز کے ذریعے ہی ان کو واپس بھیج دیا, نیچے ان کو اترنے ہی نہیں دیا, ان کا ایک قدم ہی جو ہے نا پاکستان کی دھرتی کے اوپر نہیں پڑا. تو بی پی آتی ہیں 17 اکتوبر کو 2007 کو. اس کے بعد پھر کیونکہ مشرف کے اوپر انہوں نے پریشر بلڈ اپ کیا تھا, انٹرنیشنل پریشر بلڈ اپ کیا کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرنے دی جائے. تو پھر جناب جو ہے نا وہ اس کے بعد میاں صاحب آئے. پھر 2000 میاں صاحب جب آئے, الیکشن کی کمپین وغیرہ چل رہی تھی, میاں صاحب نے بی پی کو بھی بتایا کہ الیکشن کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے. انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا, تو بی پی نے ان کو منع کیا, ان کو راضی کیا کہ آپ الیکشن لڑیں. پھر محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہو جاتی ہے. شہادت ہونے کے بعد پھر میاں صاحب کو یہ بائیکاٹ کرنے کا جو ہے نا وہ الیکشن کا بخار چڑھتا ہے. تو وہی مدعا کہ مشرف کی موجودگی کے اندر, اس کی سربراہی کے اندر ہم الیکشن نہیں لڑیں گے. آصف علی زرداری صاحب نے پھر ان کو قائل کیا, حالانکہ وہ چاہتے تھے ان کو باہر رہنے دیتے اور خود جو ہے نا میجورٹی دے کر گورنمنٹ بنا لیتے. تو پیپلز پارٹی ون کی, انہوں نے کولیشن گورنمنٹ بنائی نون لیگ کے ساتھ مل کر. تو کولیشن گورنمنٹ جو ہے نا یہ میرا خیال ہے شاید انہوں نے بجٹ پاس کر لیا تھا یا نہیں. تو جناب اسحاق ڈار جو ہے نا وہ وزیر خزانہ تھے, وہ جناب گورنمنٹ سے علیحدہ ہو گئے, علیحدگی اختیار کر لی. تو اس وقت یہ یاد رکھے کہ جو جوڈیشری کی افتخار چودھری صاحب جو ہے نا وہ اس وقت معطل تھے. عبدالمجید ڈوگر صاحب وہ چیف جسٹس ہے پاکستان کے. تو میاں صاحب جو ہے نا یہ پریشر ڈال رہے تھے کہ ان کو جو ہے نا یہ بحال کیا جائے. تو آصف علی زرداری صاحب یہ کہتے تھے کہ یہ عبدالمجید ڈوگر کو ہٹانے کا میں کوئی غیر آئینی طریقہ میں اختیار نہیں کر سکتا, تو آپ کانسٹیٹیوشنل کوڈ جو ہے نا یہ بنائیں. تو اس کے بعد جو ہے نا یہ ان کو ایک کو ادھر لگا دیں گے, ایک کو ادھر لگا دیں گے, معاملہ ختم ہو جائے گا, آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا, اور چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر بھی جو ہے نا یہ عمل درآمد ہو جائے گا. تو خیر وہ نہیں مانے میاں صاحب. پھر جناب جو ہے نا پیپلز پارٹی نے چونکہ مشرف کو نکالنا تھا, امپیچمنٹ ان کے خلاف فائل کی. نون لیگ کو کانفیڈنس میں لیا, جب امپیچمنٹ فائل کر دی تو اس وقت جناب نون لیگ جو ہے نا یہ اکڑ گئی کہ پہلے افتخار چودھری کو بحال کریں, اس کی بحالی کا جو ہے نا یہ وعدہ کریں, یہ بحال کریں, تو پھر ہم آپ کو ووٹ دیں گے, نہیں تو ہم تو ووٹ نہیں دیں گے, ہم بائیکاٹ کر دیں گے. تو اگر یہ ووٹ نہ دیتے, مشرف کو امپیچمنٹ کامیاب نہ ہوتی, تو جب مشرف یہ صدر رہتا تو اس نے سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کو نشانے عبرت بنانا تھا. 58B2 اس کے پاس تھی, گورنمنٹ ختم کردہ, پیپلز پارٹی کی قیادت کے لیے عذابوں کے دن شروع ہو جاتے. تو پیپلز پارٹی نے, آصف علی زرداری صاحب نے میاں صاحب سے وعدہ کیا کہ افتخار چودھری کو بحال کیا جائے گا. تو وہ جو وعدے قرآن اور حدیث نہیں ہوتے, وہ اسی کنٹیکسٹ میں ہے. پیپلز پارٹی کی گردن کے اوپر انگوٹھا رکھ کر جو ہے نا وہ میاں صاحب نے یہ پاکستان پیپلز پارٹی سے وعدہ لیا تھا. تو خیر پھر کیونکہ یہ جوڈیشل ایکٹیویزم وہ اس وقت تھا کافی, تو مشرف کی امپیچمنٹ ہو گئی, وہ انہوں نے ریزائن کر دیا, زرداری صاحب صدر بنے. پھر اس کے بعد قانون سازیاں شروع ہوئیں. تو افتخار چودھری صاحب بھی جو ہے نا یہ بحال ہو گئے 2009 کے اندر. تو ان کی بحالی سے پہلے میاں صاحب لاہور سے جلوس لے کر نکلے. تو افتخار چودھری کی بحالی کے لیے وہ آصف, کیونکہ اس وقت کوئی پکچر کلیئر نہیں تھی, آصف علی زرداری صاحب نے بولا کہ جناب اس کو بحال کر دیتے ہیں. تو خیر وہ ڈوگر صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد میں انہوں نے وہ چیف جسٹس بنے, اس سے 1 سیکنڈ پہلے بھی نہیں بنے. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی کامیابی حاصل کر لی. تو خیر افتخار چودھری صاحب ادھر آ جاتے ہیں. ادھر جناب جو ہے یہ گورنمنٹ اپنا معمولات جو ہے نا وہ شروع کر دیتی ہے. تو 73 کے آئین کی بحالی کا 18ویں ترمیم آئی.
18ویں ترمیم کے اندر اسی چیز کو ایڈریس کیا گیا ججوں کی تقرری کا کہ وہ پارلیمانی کمیٹی کرے گی. پھر نیب کو ختم کرنے کا جناب یہ ہوا. تو آئینی عدالتوں کا اس کے اندر جو ہے نا یہ ہوا کہ آئینی عدالتیں بنے گی، مگر یہ کہ چونکہ افتخار چودھری صاحب وہ نون لیگ جو ہے نا یہ سازشوں کے اندر ملوث تھے، تو انہوں نے بولا کہ بھائی ان کو نکالیں بیچ میں سے 18ویں ترمیم سے، نہیں تو میں ساری 18ویں ترمیم اڑا دوں گا. تو خیر پیپلز پارٹی نے بادل نخواستہ ان دونوں کو، ایک تو آئینی عدالتوں کو اور دوسرا ججوں کی تقرری اور دوسرا نیب کو ختم کرنے کا، کیونکہ نیب ایک پیرالل ادارہ تھا کرپشن کے اوپر، تو ایف آئی اے وغیرہ بھی انویسٹیگیشن وہ کر سکتی تھی. تو انہوں نے یہ نکالا، تو یہ 1973 کا آئین اسی طرح اس طرح جو ہے نا یہ بحال ہو گیا. تو پھر اس کے بعد جناب آ جاتے ہیں کہ پاکستان میں یہ اس کے بعد سازشوں کا جو حصہ نہیں بنے گی، کیونکہ یہ کمٹمنٹ تھی. تو سرے محل، کیونکہ افتخار چودھری کو پیپلز پارٹی کے خلاف بغض تھا، تو انہوں نے سرے محل کا جو ہے نا وہ خط لکھنے کے لیے گیلانی صاحب کو بولا. تو گیلانی صاحب نے بولا کہ میں وزیر اعظم ہوں، تو پریزیڈنٹ کو امیونٹی ہے، میں اپنے جو ہے نا آئینی اختیار سے وائلیٹ نہیں کر سکتا، میں خط نہیں لکھوں گا. تو اس کو جناب جو ہے نا افتخار چودھری صاحب نے میاں صاحب کو جو ہے نا آنکھ لگائی کہ آپ کالا کوٹ پہن کر آ جاؤ. وہ کالا کوٹ پہن کر چلے گئے. تو گیلانی صاحب کو بلایا گیا، گیلانی صاحب نے پھر انکاری ہوئے، تو انہوں نے جناب اس کو ٹل رائزنگ آف دی کورٹ ان کے سزا دی. سزا دے کر جناب وہ وزیر اعظم جو ہے نا معطل ہو گئے. اس میں میاں صاحب کو روکا گیا کہ آپ یہ عدالت کے ذریعے جو ہے نا وزیر اعظم کو معطل کرانے کی ریت نہ ڈالیں. تو جس کی سزا پھر ان کو خود بھی جو ہے نا یہ بھگتنی پڑی، جب ان کی گورنمنٹ جب عمران خان نیازی ان کے خلاف جو ہے نا یہ پدامال کا کیس لے کر گئے، تو میاں صاحب بھی جو ہے نا معطل اس کے اندر ہوئے. تو میاں صاحب کو خیر یہ سزا بھی پھر اس کے اندر کسی وہ کیس کے اندر ہوئی، جب عمران خان نیازی جب گورنمنٹ میں آیا تھا. تو پھر عمران خان نیازی خیر الیکشن ہوتا ہے، عمران خان نیازی آ جاتا ہے. الیکشن سے پہلے جو ہے نا میاں صاحب وہ سربراہی سے بھی چلے جاتے ہیں اپنی پارٹی کی. تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی حالات کو دیکھ کر 2019 میں نون لیگ کو قائل کرتی ہے کہ نو کانفیڈنس موشن لے کر آتے ہیں عمران خان نیازی کے خلاف، کیونکہ یہ ایک مورا اسٹیبلشمنٹ کا، اس کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں، اتحادی ہم نے ساتھ میں لانے ہیں، ہم نے اور کچھ نہیں کرنا جس طرح بھی انہوں نے کیا ہے. تو میاں صاحب نہیں مانے. تو میاں صاحب نہیں مانے، عمران خان نیازی جو ہے نا یہ مسلط رہا ہمارے اوپر. تو کیونکہ میاں صاحب کو اپنے کیس ختم کرانے تھے، اپنی جان چھڑوانی تھی، تو وہ اس پر لگے ہوئے تھے. اسی طرح جو ہے نا یہ باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا مسئلہ بھی آتا ہے. تو باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن جو ہے نا پاکستان پیپل پارٹی جو اپوزیشن کے اجلاسوں کے اندر اس کی مخالفت کرتی ہے، جبکہ نون لیگ جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ کر دیتی ہے کہ اسمبلی کے فلور کے اوپر کرتی ہے کہ ہم جو ہے نا ایکسٹینشن کی حمایت کریں گے. اب پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں تھی، اگر مخالفت کرتی تو ظاہر کتاب کا نشانہ بنتی. پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی پھر اس کے حق میں ووٹ دے دیا. پھر جو ہوا سو ہوا آپ کے بھی سامنے ہے، میرے بھی سامنے ہے. تو نون لیگ اس کے اوپر بھی پچھتائی. پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تمام جماعتوں کو جو ہے نا یہ اکٹھا کیا. 2000 آل پارٹیز کانفرنس بنائی، پھر اس کے اندر جناب انہوں نے پی ڈی ایم بنائی. پی ڈی ایم کی خالق پاکستان پیپلز پارٹی تھی. نون لیگ اپنا موٹیو لے کر اس کے اندر آئی تھی، اپنے کیسز کے اوپر لیف لینے کے لیے وہ آئی تھی، اپنے قائدین کے لیف کے لیے آئی تھی. تو وہ جناب انہوں نے جو ہے نا وہ پہلے تو اے این پی کو نکالا وہاں سے زبردستی. پھر مارچ کے اندر جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی راہیں جدا ہو گئیں. اور اس وقت گیلانی صاحب بھی جو ہے نا، کیونکہ جب نو کانفیڈنس موشن کا پاکستان پیپلز پارٹی پھر ان کو قائل کر رہی تھی، تو نون لیگ پوچھتے آپ کے پاس نمبر دکھائیں. تو وہ نمبر انہوں نے اس صورت میں دکھا دیے گیلانی صاحب کو سینٹ کی سیٹ قومی اسمبلی سے دلا کر. تو نون لیگ پھر بھی ایگری نہیں ہوئی. تو خیر اس کے بعد پھر سلسلہ چلتا رہا. پھر 2022 میں جو ہے نا یہ نو کانفیڈنس موشن پاکستان پیپلز پارٹی اس کی آرکیٹیکٹ تھی، کامیاب ہوئی، اقتدار لے کر میاں شہباز شریف صاحب کو دیا. پنجاب میں اقتدار حمزہ کو دیا، جو کہ وہ سنبھال نہیں سکے. پھر اس کے بعد جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی بڑا پریشرائز ان کو کرتی رہی کہ جناب آپ جو ہے نا یہ جوڈیشل ریفارمز کے لیے جو ہے نا آپ آئیں، قانون سازی کریں. مگر انہوں نے اس کو بڑا تاخیر سے کیا. تو تاخیر سے ایسا کیا کہ وہ جناب عمر عطا بندیال صاحب اب اس قانون سازی کو دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر یہ مردم شماری کا آتا ہے اکٹھا. تو مردم شماری جناب جو ہے نا یہ مردم شماری بھی بہت پہلے اناؤنس ہو جانی چاہیے تھی، مگر نون لیگ کو یہ تھا کہ میاں صاحب آئیں گے، وہ الیکشن کو لیڈ کریں گے. میاں صاحب جو ہے نا بندیال صاحب کے ہوتے ہوئے
نہیں آ سکتے تھے، تو انہوں نے اس کو جو ہے نا وہ انٹینشنلی اس کو ڈیلے کیا، تو ڈیلے کیا تو انہوں نے اپنی گردن جو ہے نا یہ تمام سیاسی جماعتوں کی گردن وہ پکڑا دی اس کے ہاتھ میں، الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس کی بھی مخالفت کر رہی تھی، چونکہ مسلم لیگ جو ہے نا یہ مردم شماری کو اپروول کروانا چاہتی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس پھر کوئی چوائس نہیں تھی۔ مردم شماری اپروو ہوئی، اب الیکشن جو ہے 90 دن کے اندر ہونے تھے، کیونکہ اسمبلیاں پہلے ڈیزالو ہوئیں، اب الیکشن جو ہے نا یہ ہوتے ہوئے کوئی جلدی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ تو تمام سیاسی پارٹیوں کا بشمول مسلم لیگ نون وہ اس فیصلے کے اوپر جو ہے نا یہ پچھتا رہی ہے، اور کہ ہم نے یہ مردم شماری کا کٹا کیوں کھولا، تو اس لیے وہ جو شروع ہوگا بھی کر رہے ہیں کہ تاکہ الیکشن جو ہے نا یہ فروری سے آگے نہ جائیں، یہ جو سیٹ اپ ہے یہ زیادہ لمبا نہ چلے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر اس ضمن میں بھی کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ پر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک لیے اللہ نے کے بعد۔